बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातो वस्सलामु अला मल्ला नुबुव्वत वला इस्मत बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहिल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद। जुमला अहबाब ज़ी वक़ार, जुमला अहले सुन्नत, अहले महब्बत, अहले जन्नत, आज बंदा नाचीज़ एक अहम तरीन पैगाम और एक अहम तरीन दर्द दिल का मामला आपके साथ शेयर करने लगा है। और वो ये है कि इस वक़्त अहले सुन्नत व जमात मुख्तलिफ़ अतराफ़ व जवानिब से तरह तरह के घनौने ख़तरात और घनौनी साजिशों का शिकार हैं। ऐसे पुरफ़ितन दौर में अवाम कल अनाम की तो क्या बात है, ख़वास बल्कि अख़स्सुल ख़वास कहलाने वाले इधर उधर मुख्तलिफ़ फ़ितनों में ख़ुद पड़ रहे हैं। यानी रहनुमा जो है वो ख़ुद ख़तरात में घिरे हुए हैं और ख़तरात में ऐसे वाक़े हुए हैं कि उनसे बजाय खैर के अब शर का ज़ुहूर होने लगा है। इस बात को कोई इस तौर पे नहीं बयान किया जा रहा कि इस पर कोई खुशी है, यानी किसी अहले खैर में से किसी फ़र्द का शर में पड़ना, इस पर इज़हार फ़रत या खुशी महसूस होना, ये तो ख़ुद बहुत बड़ा शर है। अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर से बचाए कि उसकी खुफिया तदबीर हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि अफराद जो है वो बाहम खाना जंगी का भी शिकार हैं और आपस में वो इस बात पर उलझाव का शिकार हैं कि एक बात उसके किसी आदमी के उस्ताद ने की, पीर ने कर दी, लीडर ने कर दी, तो अब उस बात को नहीं देखा जाता कि अच्छी है या बुरी है। उस उस्ताद या पीर या लीडर के मानने वाले उस बात के तहफ़्फ़ुज़ में और अपने उस्ताद, पीर और लीडर के बचाव मुहिम में देखा देखी भेड़ चाल की तरह चल पड़ते हैं। और ये मामला ऑल ओवर बैनुल अक़वामी सतह पे इस कदर वुसअत पा चुका है कि हर वो बंदा जो दर्द दिल रखता है उसे इस बात का शदीद सदमा है कि इस्लामी मज़हबी मुआशी मुआशरती मुख्तलिफ़ जो लीडर हैं उनके मानने वालों ने एक यानी ये उसूल और कायदा बना लिया है कि उनके लीडर से सादिर होने वाली हर खूबी को भी वो खूबी कहेंगे और हर खामी को भी खूबी कर दिखाने की नाकाम कोशिश करेंगे। और जो उनके लीडर के मद्दे मुकाबिल मुखालिफ जिसे गर्दाना जाता है उसके हर खूबी को भी माज़अल्लाह खामी गर्दानने की और खामी साबित करने की नाकाम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं चाहिए, ना ये हमारा तरीक़ा है, ना ये हमारे बुज़ुर्गों ने कोई ऐसा हमें उसूल दिया है। आसान और दो टोक लफ्ज़ों में बात यह है कि इस ज़माने में अगर कोई आदमी सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहता है और हर तरह की गुमराही से बचना चाहता है तो आला हज़रत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का दामन करम वो मज़बूती से थाम ले। आला हज़रत अल इत्तिलाक़ मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफ़ाक़ इमाम अहले सुन्नत फ़िल आफ़ाक़ हुज़ूर सय्यदी शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपने अज़मत उलूहियत की पासबानी भी की और इश्क़ रिसालत की तर्जमानी भी की, औलिया के फैज़ान को भी आम किया और अहले बैत अतहार व सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से लेकर
اعلیٰ حضرت تک جو اکابر کا بمطابق قرآن و سنت نظریہ تھا اس کو اپنے انداز پر باشگاف لفظوں میں پیش کیا۔ تو یوں اس زمانے میں اصل حقیقی سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلک رضا پر کاربند ہوگا۔ اب اس مسلک رضا پر کاربند رہ کر اس کی اشاعت اور ترویج میں الحمدللہ ہمارے اکابر نے جگر پگھلائے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء تلامذہ، پھر ان کے آگے خلفاء تلامذہ، ایک تسلسل ہے، یعنی بریلی شریف کی اس تحریک فیضان عشق رسول کا ایک تسلسل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ فیضان مراد آباد شریف جا رہا ہے، کچھوچھا شریف جا رہا ہے، یہی فیضان جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں گجرات پہنچ رہا ہے، بکھی شریف پہنچ رہا ہے، فیصل آباد پہنچ رہا ہے، گجرانوالہ پہنچ رہا ہے، اور طرح طرح سے یہ فیض امجدیہ کی صورت میں، نظامیہ کی صورت میں، نعیمیہ کی صورت میں، مختلف اداروں کی صورت میں، اور پھر مختلف تنظیموں کی صورت میں بھی جاری و ساری رہا، دعوت اسلامی کی صورت میں، صراط مستقیم کی صورت میں، مختلف صورتوں میں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ بات وہی ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اعلیٰ حضرت سے جس نے بھی چڑ کھائی وہ پھر بچا نہیں، اور جس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کوئی حرف آخر نہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچا نہیں۔ اللہ کا یہ ولی اور اللہ کے حبیب کا سچا عاشق بارگاہ الہی میں ایسا مقبول ہے کہ ان سے ذرا بھی جس نے خار کھائی یا ان کو ہلکا جانا، پھر وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچا نہیں۔ یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو قلع بازیاں ہم نے کھاتے دیکھا کہ جو علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتے تھے، اب وہ غیروں کی جھولی میں بیٹھے ہیں۔ ایسے میں پھر جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اور یوں کہہ لیں کہ غار ثور جیسا وسیع سینہ لے کر اپنوں کی بھی گالیاں کھائے، غیروں کی بھی گالیاں کھائے، اور ہر محاذ پہ علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت بن کے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دفاع کرے اور ان کے مخالفین کو منہ توڑ جواب دے۔ اگر ہم خود اعلیٰ حضرت کے مسلک کے علم بردار بن کر ان مخالفین کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے، تو ایسے مرد مجاہد کو ہمیں کم از کم داد تو دینی چاہیے، داد و تحسین بھی دیں، ان کا دست و بازو بھی بنے۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ اس زمانے میں جتنے ہمارے لوگ ہیں، یعنی ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں ایک بھاری تعداد ہے جو حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے علم بردار ہیں اور سچے رضوی ہیں، لیکن انٹرنیشنل سطح کی دو شخصیات میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری اور کنز العلماء جبل استقامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، مدہ ذلہما، ان ہر دو ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدائی پرائمری کی کتابوں میں ہم ایک نظم پڑھتے ہوتے تھے، گرمی ہو یا سردی اس کی ایک ہی وردی، ڈاکیا آیا ڈاکیا، یہ بچے یاد کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر دو بزرگ جو ہے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے، ماحول کو دیکھے بغیر اور زمانے کی پیچھے چلے بغیر، ہر لحاظ سے ہر موسم میں ہر مقام پہ اعلیٰ حضرت کے سچے قاصد کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ان کی ڈاک، ان کے متعلقین کو ان کی وہی ڈاک ملتی ہے جو یہ بریلی شریف سے لاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں، اپنی تصنیفات جلیلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو تشریحات فرما دیں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کو جو بیان کیا، اس پہ خود پورے کاربند رہتے ہوئے اوروں کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کہلانے والے اور اہل سنت کہلانے والے اغیار کی جھولی میں جا بیٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں اور بڑی بڑی خانقاہوں کے محتممین اور مجاورین، انہوں نے الیاذ باللہ پتہ نہیں ایران سے کیا معاہدہ کر لیا، اور انہوں نے نجدیوں کے مراکز سعودیہ وغیرہ سے پتہ نہیں کیا معاہدہ کر لیا کہ وہاں سے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے
کہ آئے دن ان کی جھولی میں بیٹھنا وہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ خود گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، دوسری طرف پھر جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں یہ الٹا الیاذ باللہ ان کے ان جرموں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ان کی ان خامیوں کو خوبیاں کر دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وقتاً فوقتاً جب کیفیت حد سے بڑھنے لگتی ہے تو بحمد اللہ ہم نے دیکھا کہ کنز الکرامت جبل استقامت حضرت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، وہ ایک کامیاب سرجن کی حیثیت سے ایسے جو بے لگام لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا آپریشن کرتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے مریض کا آپریشن کیا تو مریض کے جو متعلقین ہیں وہ ان کے شکر گزار بنتے اور ان کا شکر ادا کرتے کہ آپ نے ہمارے مریض کا آپریشن کر دیا اور اس کا علاج کر دیا، اچھا ہوا، ورنہ وہ ہمیں بھی لے ڈوبتا۔ لیکن جس مریض کا وہ آپریشن کرتے ہیں وہ تو چیختا ہی چیختا ہے کہ بغیر بیہوشی کے وہ آپریشن کر دیتے ہیں۔ بے ہوش تو وہ اپنے نشے میں ہوتا ہے نا، جو بدعقیدگی کا نشہ اسے چڑھا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اسے وہ ٹیکہ لگا کے بے ہوش نہیں کرتے، وہ آپریشن کر دیتے ہیں تو وہ تو چیختا ہی چیختا ہے۔ اس کے متعلقین کی چیخ و پکار اور پھر وہ چیخ و پکار یعنی آپریشن کرنے والے معالج کو گالیوں کی صورت میں، اس پر میں دل کے تھا گہرائیوں سے یعنی ڈاکٹر صاحب کو تحسین پیش کرتا ہوں اور آفرین ہے کہ وہ اپنی ذات پر ہونے والے حملوں اور گالیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ اور اس کے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپریشن کرنے سے بھی نہیں چوکتے اور مسلک رضا کے دفاع سے بھی بالکل ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں یہ بار بار التجا کروں گا ان اکابر سے کہ جن کو صرف کسی مخصوص تنظیم کا نہیں اہل سنت کا مجموعی طور پہ بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے، وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی ہوں وغیرہ ہما، ہمارے جو یہ اکابر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بجائے اور ان لوگوں کے کہ جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں یا ان کو پوچھیں بھی نہ، اور جب ڈاکٹر صاحب ان کا آپریشن کریں تو ڈاکٹر صاحب سے ناراضگی مول لے لیں یا ڈاکٹر صاحب کو اچھا نہ جانیں یا ان بزرگوں کے متعلقین ان پر تان و تیر برسائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اکابر کو چاہیے کہ جن لوگوں کا یہ آپریشن کرتے ہیں اور وہ لوگ واقعی مریض ہوتے ہیں، ان مریضوں کا اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ایسا بنتا ہے شاگردی کا یا آپ کے شاگردوں کے وہ شاگرد ہیں یا متعلقین کے وہ متعلقین ہیں تو ان کو اپنے پاس بلائیں، شرعی عدالت کے کٹہرے میں ان کو بٹھائیں اور العلانیۃ بالعلانیہ و سر و بالسر کے مطابق جو ظاہر گناہ ہے اس کی ظاہر اور جو پوشیدہ ہے اس کی پوشیدہ ان سے توبہ کروائیں۔ اگر آپ یہ اقدام نہیں کرتے تو پھر جو یہ اقدام کرتا ہے وہ تو آپ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی داد و تحسین کریں، اور داد و تحسین بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے خلاف توپوں کے دہانے سیدھے کر کے گالیوں کے فیر کرنے والے بد تہذیبوں اور بدتمیزوں کو روکنا کم از کم آپ بزرگوں کی ڈیوٹی ہے۔ یہ ایک درد دل تھا، میرے دل میں ایک عرصے سے تھا اور یہ بڑی کڑن تھی، اور اس کڑن پہ میں نے شروع میں کہا نا تمہید میں کہ آدمی کو معاذ اللہ یہ خوشی ہونا بھی گمراہی ہے کہ فلاں عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کے خوارج کی طرف چلا گیا یا فلاں بڑا لیڈر عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کے روافظ کی طرف چلا گیا، تفضیلیوں کی جھولی میں جا گرا۔ اس پر خوشی تو خود گمراہی ہے، ہمیں اس پر دکھ ہے، لیکن اس دکھ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جب کوئی ایسا خروج کر گیا اور گمراہی کی طرف چلا گیا تو ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ استاد ہے یا ہمارے استادوں کا استاد ہے یا اس ادارے سے اس کا تعلق ہے جس میں ہم پڑھے یا فلاں خانقاہ سے ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، نہیں۔ معیار اگر یہ بنا لیا جائے تو پھر حق کس کو کہیں گے؟ حق یہ ہے کہ جو درست عقیدے پر ہو، اگرچہ آپ کا استاد، آپ کا پیر، آپ کا استاد بھائی، پیر بھائی، آپ کی تحریک، تنظیم، سسٹم کا وہ فرد ہو نہ ہو،
اس کو آپ سینے سے لگائیں جو اعلیٰ حضرت والا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت والا نہیں رہا، عقیدہ حق پہ نہیں رہا، اگرچہ استاد ہو، پیر ہو، استاد بھائی ہو، پیر بھائی ہو، کولیگس ہو، کوئی بھی ہو، پھر اس کو اپنے سے دور کریں، تو پھر آپ اہل حق ہیں۔ آج کے زمانے میں امیر اہل سنت اور قائد اہل سنت مد ظلہما سے ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو پیار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان ہر دو بزرگوں نے ہر دور میں، یعنی جب سے وہ اس میدان عمل میں آئے، اعلیٰ حضرت ہی کی بات کی ہے اور اعلیٰ حضرت ہی کے پیچھے چلے ہیں، اور قوم کو انشاءاللہ العزیز یہ ہر دو بزرگ جو ہے براستہ بریلی شریف، بغداد معلیٰ اور بغداد معلیٰ سے مدینہ شریف انشاءاللہ لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے رکھے، اور ماشاءاللہ آپ اس کے یعنی کئی مثالیں موجود ہیں، آپ دیکھیں ان دونوں بزرگوں کی، کہ انہوں نے جب خوارج کا فتنہ اٹھا تو تبلیغ کے ذریعے ان کی کمر توڑی، روافظ کا اٹھا تو صحابہ کرام کے چرچے کر کے ان کی کمر توڑی، تفضیلیوں کا اٹھا تو حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی حضرت علی مرتضیٰ کو برتر کہنے والوں کا زور توڑا، اور ہر ماس پہ نجدیوں نے جب ابلیسی توحید اسے کہتے ہیں جس کا معنی یہ ہو کہ اللہ کو ماننے کا یوں دعویٰ کرو کہ اللہ کے نبیوں کی بھی تعظیم نہ کرو، معاذ اللہ، یہ ابلیسی توحید ہے۔ اس کا جب پرچار کیا تو حضرت کنز العلماء نے ماشاءاللہ یکے بعد دیگرے 11 سیمینار کر کے لگ بھگ 63 گھنٹوں پر مشتمل جو مقالہ جات ہیں، اس میں 100 کے لگ بھگ آیات اور انگنت احادیث اور اقوال صحابہ سے حقیقی ربانی توحید کا وہ بیان کیا کہ ان کے بڑے بڑے گرو جو ہے وہ تائب ہو کر دامن اہل سنت سے وابستہ ہوئے، اور یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک کوئی بھی ان 11 سیمینار کے کسی ایک جملے کا بھی جواب نہ دے سکا۔ اسی طرح جب گوجرا کی سرزمین پر حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ستودہ صفات پر حملہ کیا گیا تو حضرت کنز العلماء نے منگر پو کی صرف ایک رات میں 6 گھنٹے 40 منٹ پر مشتمل ایک ہی نشست میں قرآن اور کتب شیعہ سے سنی کا سچ اور شیعہ کا جھوٹ ثابت کیا۔ بحمداللہ اس کے اثرات دنیا نے دیکھے کہ پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ رافضیہ سے طیب ہوا۔ اسی طرح حضرت امیر المسلمین کاتب وحی رب العالمین اول ملوک اسلام فاتح شام سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی عنہم الرحمن کی ذات ستودہ صفات پر جب حملے ایک تو رافضیوں نے کیے، ایک ان کے چھوٹے بھائیوں نیم رافضیوں نے، اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے تفضیلیوں نے جب پے در پے ان کی ذات پر جو ہے وہ تبرے کیے، تو شان امیر معاویہ سیمینار، اسی طرح مکین گنبد خضرا سیمینار جب نجدیوں نے معاذ اللہ گنبد خضرا کے حوالے سے اپنی ناپاک سازشوں کا اظہار کیا۔ یعنی ایک بات میں اکثر کہتا ہوں اپنے احباب سے اور آج بھی کہنا پسند کروں گا کہ کوئی کرنٹ ایشو ہو اعتقادی یا اس طرح عملی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ فوراً میدان عمل میں آتے ہیں۔ ابھی بالکل یہ کرنٹ ایشو یہ سود کے حوالے سے جو معاذ اللہ بینکوں نے کہا کہ یہ سود کے خلاف درخواست کیوں دی گئی، اس کو مسترد کیا جائے، تو ماشاءاللہ اس پر پورا جمعہ جو ہے وہ حضرت کنز العلماء نے یہ بھی 1 جولائی کا پڑھایا۔ اسی طرح ایک ناتجربہ کار سیاسی لیڈر نے جب کٹر نجدی حافظ سعید جو حقیقت میں شکی ہے، اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے وہ حدیث جو امام اعظم فقیہ افغم کی شان میں ہے وہ اس پر چسپاں کر دی، تو فوراً اس کی گرفت کی، پورا سیمینار کیا۔ یہ 2 مثالیں میں نے بھی کرنٹ ایشو کی دی ہیں۔ علی ھذا القیاس کوئی بھی ایسا موقع ہو، تو اس لیے میں اپنے تمام احباب جملہ اپنے اساتذہ سے دست بستہ اور اپنے جملہ تلامذہ متعلقین و متوسلین روئے زمین پر جہاں بھی ہوں، عرب و عجم میں، شرق غرب میں، شمال جنوب میں، وہ مردوں میں سے ہوں یا خواتین میں سے، بچوں میں سے، بوڑھوں میں سے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کے ساتھ رہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں اور ان کے دامن گرفتہ رہیں، اور ان سے محض انا کی خاطر الجھاؤ رکھنے والے لوگوں کا الجھاؤ یہ رانگ نمبر ہے، آپ سمجھ جائیں۔
ان کے ان سے جائیداد کے جھگڑے نہیں ہیں، اسی بات کے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو اور وہ کسی اور کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بے جا الجھاؤ رکھنے والے لوگوں سے دور رہیں۔ جیسے میں نے کہا ان ہر دو بزرگوں کے ساتھ رہیں، امیر اہل سنت اور قائد اہل سنت مد ظلہما کے ساتھ، اسی طرح ان سے بے جا الجھاؤ کرنے والوں سے دور رہنا بھی میرے متعلقین کے لیے ضروری ہے۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ اظہار کر چکا ہوں، آج بھی کرتا ہوں اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور یہ دو بزرگ بقید حیات ہوں، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، تو میرے جسد خاکی کو ان کے سپرد کر دیا جائے اور ان کے سپرد کر کے آپ مطمئن ہو جائیں، اور جتنے اگر دنیا سے بندہ ناچیز چلا جاتا ہے تو میرے متعلقین ہیں وہ بہر صورت ان ہر دو بزرگوں سے جڑے رہیں، امن ہے، عافیت ہے اور اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارا اللہ سے یہ حسن ظن ہے اور گمان ہے کہ ان ہر دو بزرگوں نے انشاءاللہ ہمیں ادھر ادھر کہیں بھی نہیں لے جانا، انہوں نے براستہ بریلی شریف بغداد معلیٰ سے ہمیں سیدھا مدینے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔